खूबसूरत बुजुर्गों के चेहरे भी नज़र आए और नौजवानों का जोश व खरोश भी नज़र आया। अल्लाह ताला तमाम को इज़्ज़त नसीब फरमाए और दोनों जहां की भलाइयों से माला माल फरमाए। मेरे आका नबी करीम अलैहिस्सलाम मक्का पाक में हैं और ऐलान नबूवत फरमाते हैं। जो लोग कलमा पढ़ते हैं उनको मोमिन मुसलमान और हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा किराम के नाम से याद किया जाता है। जो लोग इनकार करते हैं उनको कुफार और मुशरिकीन के नाम से याद किया जाता है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम मदीना पाक हिजरत फरमाते हैं। चंद मुसलमान पहले से मौजूद थे जिन्होंने आका पाक को दावत दी और मुसलमानों की मेहमान नवाजी की और कुरान पाक ने उनको अंसार के नाम से याद किया। जो लोग मक्का पाक से आका पाक अलैहिस्सलाम के साथ हिजरत करके आए, कुरान ने उनको मुहाजिरीन का लक़ब अता फरमाया। जो पहले से वहाँ पर मजहब आबाद था वो यहूदी थे। यहूदियों पर इस्लाम का असर हुआ। अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को कलमा नसीब फरमाया, वो भी मुसलमान कहलाए और सहाबा किराम की सफ़ों में शामिल हुए। बहुत से लोग अपने अकीदे और मजहब पे पक्के रहे और यहूदियत को ना छोड़ा। वो यहूदी थे, यहूदी ही रहे। एक जमात ऐसी थी जिनको समझ नहीं आ रही, मवाज़ना कर रहे हैं कि कल गलबा इस्लाम का होगा या यहूदियत का होगा। उनका सरदार हर रोज नई नई बातें करता है। अब सोच ये है कि अगर हम यहूदी हो जाते, यहूदी रहते हैं और कल गलबा इस्लाम का होता है तो हमें यहूदियों के साथ मदीने से निकाल दिया जाएगा। अगर हम मुसलमान होते हैं और कल गलबा यहूदियत का होता है तो फिर हमें फिर भी मदीने से निकलना पड़ेगा। हम क्या करें? उन्होंने कहा जाहिर में कलमा पढ़ लें और बातिन में अपने ताल्लुकात यहूदियों के साथ कायम रखें। बज़ाहिर कलमा पढ़ा और मुसलमानों की सफ़ों में शामिल हो गए, लेकिन अंदर से यहूदी ही रहे और मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करने लगे। अब जो मक्का पाक में ईमान लाए थे वो मोमिन मुसलमान कहलाए, सहाबा किराम कहलाए। मदीने में ईमान लाए, मोमिन मुसलमान कहलाए, सहाबा किराम कहलाए। जो मक्का में ईमान ना लाए, कुफार और मुशरिकीन कहलाए। जो मदीने में ईमान ना लाए, यहूदी थे, यहूदी कहलाए। अब ये जो दरमियानी कौम पैदा हुई, इनको कुरान पाक ने मुनाफिकीन के नाम से याद किया और इनका तज़किरा कुछ इस अंदाज में फरमाया, वमिनन नासि मन यक़ूल आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन। ऐ हबीबे करीम अलैहिस्सलाम, कुछ लोग हैं जो कहते हैं हम अल्लाह पर ईमान लाए, क़यामत पर ईमान लाए, वमा हुम बिमुमिनीन, लेकिन वो लोग बेईमान हैं। कुछ लोग हैं जो कलमा पढ़ते हैं लेकिन बेईमान हैं। तवज्जो है आपकी? सुभान अल्लाह बोलिए। कलमा पढ़ते हैं लेकिन बेईमान हैं, नमाज पढ़ते हैं लेकिन बेईमान हैं, सजदे करते हैं लेकिन बेईमान हैं, जिक्र करते हैं लेकिन बेईमान हैं। अल्लाह की बारगाह में अर्ज है, ज़हनों में सवाल पैदा हुआ, मौला अगर कलमा पढ़ के भी कोई बेईमान रह जाए, सजदे
کر کے بھی بے ایمان رہ جائے، تلاوتیں کر کے بھی بے ایمان رہ جائے، تسبیح پڑھ کے بھی بے ایمان رہ جائے، پھر ایمان کیا ہے؟ اگر کلمے سے ایمان نہیں ملا، نماز سے ایمان نہیں ملا، سجدوں سے ایمان نہیں ملا، پھر ایمان ہے کیا؟ اللہ کریم نے فرمایا محبوب انہیں فرماؤ آمنو کما آمن الناس، ایمان لانا ہے تو یوں لاؤ جیسے میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے ہیں، ایسے ایمان لاؤ جیسے میرے حضور کے صحابہ کرام علیہم رضوان ایمان لائے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے ایمان ایسے لاؤ جیسے صحابہ لائے، قالوا جواب میں کہتے ہیں انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء جیسے کملے لوگ ایمان لائے، معاذ اللہ بے وقوف لوگ ایمان لائے۔ انہوں نے کہا ہم ان کملوں والا دیوانوں والا ایمان نہیں لا سکتے، معاذ اللہ منافق کہتے تھے صحابہ تو دیوانے ہیں، ہم اس طرح کا ایمان نہیں لا سکتے۔ وہ کون سی دیوانگی ہے جو انہیں صحابہ کی ذات میں نظر آتی ہے؟ اگر اس کا معنی پاگل پن کیا جائے، نانا صحابہ کرام کا ایک ایک لفظ دھلا ہوا ہے، ایک ایک عمل اعلیٰ کردار والا ہے، قدم قدم پھونک کے رکھتے ہیں، کیونکہ ان کی تربیت کسی سکول کالج یونیورسٹی اور درسگاہ میں نہیں ہوئی، ان کی تربیت میرے مصطفیٰ نے خود فرمائی ہے، ان کی تربیت میرے حضور نے خود فرمائی ہے۔ تو صحابہ کرام کے لیے وہ کہتے ہیں ہم ان دیوانوں والا ایمان کیوں لائیں؟ تو صحابہ کرام کا عمل مضبوط ہے، طریقہ مضبوط ہے، اخلاق مضبوط ہے، بات اور کردار گفتار سب کچھ اعلیٰ ہے، لیکن منافقوں نے کیوں کہا ہم ان دیوانوں کی طرح ایمان نہیں لائیں گے؟ اور توجہ کیجئے معاملہ یہ ہے، قرآن ان کو کہتا ہے ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم دیوانوں کی طرح ایمان نہیں لائیں گے۔ صحابہ کرام ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھنے والے ہیں، بول بول تول تول کر بولنے والے ہیں، اور ہر انداز حسن و جمال کا پیکر ہے، لیکن انہوں نے دیوانہ کیوں کہا؟ معاملہ یہ تھا جب محبت رسول، عشق رسول، تعظیم رسول، ناموس رسالت، عظمت مصطفیٰ کی بات آتی ہے، صحابہ دیوانوں کی طرح کائنات نام محمد پہ فدا کر دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، صحابہ کرام کائنات میرے حضور پر قربان کرتے ہیں، اور قرآن ان کو دعوت دیتا ہے صرف نماز روزہ کلمے سے ایمان نہیں ملے گا، صحابہ کی طرح دل کی تختی پر میرے محبوب کا نام لکھنا پڑے گا۔ آمنو کما آمن الناس، یوں ایمان لاؤ جیسے حضور کے صحابہ کرام علیہم رضوان ایمان لائے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں موضوع کا آغاز کروں میں یہ بتاتا چلا جاؤں، اور بغور سماعت کر لیجئے گا دوستان گرامی، ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ ہم کون ہیں؟ بولو، اہل سنت و جماعت ہیں، ہم نہ خارجی ہیں اور نہ رافضی ہیں۔ خارجی اور رافضی کی جو ڈیفینیشن ہے وہ بڑی طویل ہے، میں مختصر الفاظ میں بیان کر دوں۔ جنہوں نے حضور کی آل سے منہ موڑا ہے ان کو خارجی کہتے ہیں، جنہوں نے اصحاب سے منہ موڑا ہے ان کو رافضی کہتے ہیں۔ کوئی اصحاب کو کنڈ کر گیا، کوئی آل کو کنڈ کر گیا، جس نے دونوں کی نوکری کی ہے اس کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ الحمدللہ صحابہ کرام کی محبت بھی ہمارے دلوں میں ہے، حضور کی آل کی محبت بھی ہمارے دلوں میں ہے۔ ہمیں یہ بھی خبر ہے کہ صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں، حضور کی صحبت میسر آئی ہے۔ عام بندہ احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرے اور نبی کا کوئی صحابی ایک مٹھی جو خیرات کر دے، عام بندے کو
احد پہاڑ سونا خیرات کرنے کا اتنا اجر نہیں دیا جاتا جتنا نبی کے صحابی کو صحبت رسول کی وجہ سے ایک مٹھی جو کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں آقا نبی پاک کی آل کی یہ شان ہے، اللہ نے نماز میں 3 حق رکھے ہیں، ثنا، فاتحہ، سورہ مبارکہ اور تسبیحات و تحیات، یہ اللہ کا حق ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی، یہ میرے نبی کا حق ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ آل محمد کا حق رکھا ہے۔ نماز قبول ہی نہیں ہوتی جب تک آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری نہ لگوائی جائے۔ لہذا ہم اہل سنت ہیں اور اہل سنت کی یہ پہچان ہے، ہم صحابہ کرام کے بھی وفادار ہیں، نبی کی آل کے بھی وفادار ہیں۔ امام اہل سنت مجدد ملت الشاہ احمد رضا خان تاجدار بریلی حضور اعلی حضرت عشق و محبت، عشق و محبت، ہاں وہی ہمیں سب کچھ پڑھاتے ہیں، قرآن سے عقیدے بھی پڑھاتے ہیں، حدیث سے موتی اٹھا کے لاتے ہیں، ہمارے ایمانوں پہ پہرا بھی دیتے ہیں۔ میرے امام نے اعلان کر دیا آل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ آمنو کما آمن الناس، یوں ایمان لاؤ جیسے میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ صحابہ کا ایمان اتنا اعلیٰ تو ہے، اتنا عرفہ تو ہے، اتنا روشن تو ہے کہ اللہ پاک صحابہ کے ایمان کو ماڈل بنا رہا ہے اور نمونہ بنا رہا ہے۔ لہذا صحابہ کرام کے ایمان پر شک کرنا اللہ کے قرآن پر شک کرنے کے مترادف ہے کہ بندہ ایمان پہ شک کر رہا ہے اور اللہ صحابہ کے ایمان پہ گواہیاں عطا فرما رہا ہے۔ لوگو آمنو کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسے صحابہ کرام لائے۔ اب دوستو میں اس کی 3 تشریحات، 3 تراجم پیش کروں گا آمنو کما آمن الناس کے، اور ان پر تھوڑی تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ اللہ پاک سمجھ عطا کرے، عمل کا جذبہ عطا فرمائے۔ آپ بہت بڑی تعداد میں بیٹھے ہیں لیکن جس طرح داد بنتی ہے نا، سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے، گونج آنی چاہیے، وہ ابھی تک آپ میں مجھے ولولہ نظر نہیں آیا۔ ذرا بولیں، کیسے بولتے ہیں سبحان اللہ؟ ماشاءاللہ، اللہ پاک سلامت رکھے۔ پہلا ترجمہ کرنے لگا ہوں، آمنو کما آمن الناس، یوں ایمان لاؤ جیسے میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ اشارہ ہے اس طرف کہ اے منافقین، یوں میرے نبی سے محبت کرو جیسے صحابہ نے محبت کی ہے۔ گویا صحابہ کرام جیسے محبت کرتے ہیں ان کو اس طرح سے محبت کی دعوت دی جاتی ہے، اور وہ کہتے ہیں ہم اس طرح دیوانہ وار محبت نہیں کر سکتے جس طرح صحابہ نے اپنی کائنات میرے نبی پاک کے نام پر فدا کر دی ہے۔ آؤ دیکھو صحابہ کرام کی محبت کی 1-2 جھلک پیش کرنے جا رہا ہوں۔ میرے حضور نے تقاضا کیا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، کوئی بندہ مومن نہیں بن سکتا جب تک اپنے ماں باپ، اولاد اور کل کائنات سے بڑھ کر مدینے والے سے محبت کرنے والا نہ ہو جائے۔ حضور کی یہ حدیث ہے اور متفقن علیہ حدیث مبارکہ ہے، بخاری و مسلم دونوں نے اس کو صحیح قرار دیا۔ حضور نے ایمان کا معیار بتایا ہے، فرمایا جب تک ماں باپ سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، کائنات سے بڑھ کر دل میں حضور کا پیار نہیں ہوگا تمہیں ایمان کی بہار اور ایمان کی معراج حاصل نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے ہر اہل محبت جب منبر رسول پہ بیٹھتا ہے تو یوں ہاتھ بلند کر کے اللہ کہتا ہے۔ اللہ کا معنی ہے خبردار، ہوشیار، غور سے سن لو۔ اللہ لا ایمان لمن لا محبت اللہ، بے ایمان ہے جس کے دل میں حضور کا پیار نہیں ہے۔ لا ایمان لمن لا محبت اللہ، لا ایمان لمن لا محبت اللہ، بے ایمان ہے وہ بندہ جس کا دل حضور کی محبت سے خالی ہے، بے ایمان ہے وہ بندہ جس کا دل میرے نبی کے پیار سے خالی ہے۔ اور اسی حدیث کا ترجمہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کچھ اس طرح کیا ہے، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔
ایمان ہے اور ایمان کی جان میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کی محبت ہے. ایسے ایمان لاؤ, ایسے محبت کرو جیسے حضور کے صحابہ کرام نے محبت کر کے دکھائی ہے. دوستو یہاں پر آقا پاک کی صحابہ کرام کی محبت کے انداز تو ایک سے بڑھ کر ایک ہے. ایک دو آپ بھی ملاحظہ کر لیجئے حضور کے صحابہ نے آقا پاک کے ساتھ کیسے محبت کی ہے. آقا پاک علیہ السلام کے ایک غلام ہے, نام حضرت سیدنا زید بن دفنہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. کافروں نے گھیرا, گرفتار کیا, بیچ چوک کے ایک تختہ دار بنایا, اس کے اوپر پھانسی کا پھندا لٹکایا, وہ پھندا آپ کی گردن میں ڈالا, دائیں بائیں تیر انداز کھڑے کر دیے. تیر چلانے والے کئی ہیں, نشانہ میرے نبی کا نوکر ہے, انہوں نے اپنے تیر کمانوں میں رکھے, نشانہ حضور کے نوکر کو بنایا. پھانسی کا پھندا گردن میں لٹک رہا ہے. قریب آ کر کان میں کہنے والا کہتا ہے, اے زید جان بچانا پسند کرو گے؟ فرمایا جان کون پسند نہیں کرتا کہ بچ جائے, اگر بچانا چاہتے ہو تو آؤ سودا کر لو, ایک جملہ بول لو, جملہ بس یہ منہ سے بولنا ہے, کرنا نہیں ہے, بولو ہم جان بخشی کر دیں گے. فرمایا کیا کہلوانا چاہتے ہو؟ کہا اتنا بولو, اے کاش میں بچ جاؤں اور میری بدلے حضور آقا پاک کی جان چلی جائے, میری جان بچ جائے اور میری جگہ حضور کی جان چلی جائے. اتنا بولو ہم جان بخشی کر دیں گے. تڑپ گئے جسم میں, جسم کے اندر ایک سرسراہٹ پیدا ہوئی اور چلا اٹھے, چیخ نکل گئی. اور پتہ ہے کیا بولا؟ یہ تاریخی جملہ ہے میرے آقا کے نوکر کا. فرمایا ظالموں تم کہتے ہو میں بولوں کہ میری جگہ آقا کی جان چلی جائے, اگر تم یہ کہلوانا چاہو میری جان بچ جائے اور جان کے بدلے آقا پاک کے قدموں میں ایک کانٹا چبھ جائے, اللہ کی عزت کی قسم ہے جان دے دوں گا, آقا پاک کے مبارک قدموں میں کانٹا نہیں چبھنے دوں گا. یا رسول اللہ, دوستو زندہ باد, زندہ باد. دوستو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیے گئے اور حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیروں کی بارش کر دی گئی. سرے عام, سرے بازار, سرے راہ ایک شخص پھانسی کے پھندے پہ لٹک رہا ہے اور بدن کے اندر کئی تیر اندازوں نے نشانہ اندازی کی ہے اور بدن سے لہو ٹپک رہا ہے اور لاشا تڑپ رہا ہے. لیکن تڑپتا لاشا یہ پیغام دے رہا تھا غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں, محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے. یہ حضور کا نوکر ہے, حضور نبی پاک علیہ السلام کے نام پاک کے لیے اپنی جان قربان کر گیا. اب ذہنوں میں سوال پیدا ہوا, مولا یہ کیسی محبت ہے؟ ادھر سے جواب آیا, آمنو کما آمن الناس, یوں پیار کرو جیسے نبی کے صحابہ نے کر کے دکھایا ہے. اللہ پاک ہمیں دعوت دے رہا ہے حضور کی محبت کی. محبوب کو چاہو جیسے حضور کے صحابہ کرام علیہ رضوان نے چاہا ہے. تھوڑا ای کو کم کر دیں, ووکل زیادہ کر دیں اور پھر اس کو جہاں پر کھڑا ہے نا وہیں پہ چھوڑ دیں. اس کو اونچا نیچا کریں گے تو ایڈجسٹمنٹ خراب ہو جاتی ہے, پھر مجھے اپنے گلے کی بھی ایڈجسٹمنٹ دوبارہ کرنی پڑتی ہے. ماشاءاللہ آپ کا ساؤنڈ بڑا پیارا ہے, آپریٹر بھی بڑا زبردست ہے. اللہ تعالیٰ ان کو مزید عزتیں عطا فرمائے. ای کو اور کم کر دیں. ماشاءاللہ بالکل بند نہیں کرنی, صرف اشارہ دینا ہے ایکو کا, اور وصل کو بھی سنبھال لیں. ووکل اور مڈ صحیح ہونا چاہیے, والیوم بھی تھوڑا اپنے حساب سے مکمل ہونا چاہیے. دوستو سنیے گا, اللہ پاک نے محبوب کریم سے محبت اور دل لگانے کا انداز بتایا. ایسے پیار کرو جیسے صحابہ نے کر کے دکھایا ہے. یہ میرے آقا پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام کا انداز محبت ہے. اب سنیے گا, میں کچھ کہنے جا رہا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
صحابہ کرام کا ایک اور انداز، دوستو مال تو لٹایا جاتا ہے اور گھر جائیدادیں زمینیں یہ بھی لٹائی جاتی ہے، سب سے پیاری جان ہوتی ہے نا، صحابہ نے سب کچھ دیا ہے اور حضور کے نام پر جانیں بھی وار دی ہیں، جانیں بھی وار دی ہیں۔ یہ انداز بھی اگر میں بیان نہ کروں مجھے لطف نہیں آئے گا، مجھے سرور نہیں آئے گا۔ دوستو تو کہ دنیا جانتی ہے میرے آقا نبی پاک کی عزت، آقا پاک علیہ السلام کی ختم نبوت، یہ ہمارا جان ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا سب کچھ ہے۔ اور آج قوم کے بچے بچے کا یہ جذبہ ہے، ہم کٹ جائیں، ہم مر جائیں، ہم ٹکڑے ہو جائیں، ہماری کائنات ہم سے چھین لی جائے، ہمیں ٹکڑے کرنے کے بعد اگر ہمارے دل کا لوتھڑا نکالا جائے گا تو اس پر بھی لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لکھا ہوگا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ آئیے اسی حوالے سے میں کچھ کہنے جا رہا ہوں۔ میرے آقا پاک علیہ السلام نے تربیت فرمائی ہے اپنے پیارے صحابہ کرام کی، اور صحابہ کرام کو اللہ نے نمونہ بنایا ہے، ماڈل بنایا ہے۔ ایک 17 سال کا نوجوان ہے اور جمامہ والوں کے ہتھے لگ گیا، مسلمہ کذاب، نبوت کا دعوے دار، جھوٹا دعوے دار ہے، کہتا ہے مجھے بھی اللہ کا نبی مانو، حضور کا نوکر ہے، 17 سال کی عمر ہے، ابھی چڑھتی جوانی نہیں ہے، یہ چڑھتی نوجوانی ہے۔ اور جب اس کے محل میں ان حضور کے نوکر کو پیش کیا گیا، ادھر وزیر ہیں، مشیر ہیں، ادھر جلاد ہیں، ادھر ملازم اور خادم ہیں، وہ اپنے تخت پہ فرعون بن کے بیٹھا ہے۔ آقا پاک کا غلام جب اس کے محل میں پہنچا، اس نے کہا کون ہے؟ کہا یہ مسلمان ہے، نبی رحمت کو ماننے والا ہے اور ہمارے ہتھے لگ گیا ہے۔ مسلمہ کذاب کہتا ہے نوجوان خوبصورت چہرہ ہے، چڑھتی جوانی ہے، ابھی تو نے زندگی کا مزہ نہیں اٹھایا، ابھی تم نے شباب کے مزے نہیں لیے، لہذا میں چاہتا ہوں کہ تیری جان بخشی ہو جائے، آؤ سودا کر لیتے ہیں۔ فرمایا کیسا سودا کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا بس ایک کام کرنا ہوگا، اپنے نبی کا کلمہ چھوڑ دے اور حضور کی ختم نبوت کا انکار کر دے اور میرا کلمہ پڑھ لے، میں تخت بھی دوں گا، تاج بھی دوں گا، زمین بھی دوں گا، جائیداد بھی دوں گا، میں حسن بھی دوں گا، میں شباب بھی دوں گا، دنیا کی ہر خواہش پوری کروں گا۔ فرمایا تیرے تخت پہ تھو، تیرے تاج پہ تھو، تیری زمینوں پہ تھو، تیری جائیدادوں پہ تھو، تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں۔ بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں کس چیز کی کمی ہے؟ آقا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں، کس کس کو میں بتاؤں؟ کوئی خود ہی جا کے دیکھے، جنت کا در کھلا ہے سرکار کی گلی میں۔ نوجوان نے کہا یا رسول اللہ زندہ باد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک بھائی کے جذبات کو سلامتی عطا فرمائے۔ دوستو میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کے نوکر نے کہا مجھے کٹ جانا گوارا ہے۔ اب وہ پھر ڈراتا ہے اور کہتا ہے سن میں سوکھی موت نہیں دوں گا، بڑا اوکھا کر کے ماروں گا۔ فرمایا کیا کرے گا؟ کہا ٹکڑے ٹکڑے کروں گا، ادھر ستم گر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ وہ جلاد کو کہتا ہے اس کے ہاتھ کاٹ دو، دو ہاتھ کاٹ کر زمین پہ پھینک دیے گئے، ہاتھ کٹ گئے۔ یہ سننا سوکھا ہے اور یہ بولنا بھی آسان ہے، لیکن جس کا ہاتھ کٹتا ہے اسے پتا ہے قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ اگر ہلکی سی خراش بھی آ جائے اور زخم بھی آ جائے تو بندے کا درد کے مارے برا حال ہوتا ہے۔ یہ ہاتھ کٹ گیا، یہ ہاتھ کٹ گیا، بول کس کا نام لے گا؟ فرمایا میں صدقے یا رسول اللہ۔ نوجوان کی کوہنیاں کاٹی اور زمین پہ پھینک دی، بول کس کا نام دے گا؟ فرمایا میں صدقے یا رسول اللہ۔ نوجوان کے کندھے کٹ گئے تھے اور وہ کہہ رہا تھا کس کا نام لے گا؟ نوجوان کہتا تھا میں صدقے یا رسول اللہ۔ دونوں پاؤں کاٹ دیے، کس کا نام لے گا؟ وہ زمین پہ تڑپتا تھا لیکن نام محمد جپتا تھا۔ دونوں گھٹنے کاٹ دیے، کس کا نام لے گا؟ فرمایا میں صدقے یا رسول اللہ۔ رانوں کو تن سے جدا کر دیا، 6 ٹکڑے بازوؤں کے، 6 ٹکڑے ٹانگوں کے اس کے محل میں بکھرے پڑے تھے، خون
خون کے فوارے نکل رہے تھے، ایک گوشت کا لوتھڑا زمین پہ تڑپ رہا تھا، لیکن تڑپتے بدن سے آواز آ رہی تھی لبیک یا رسول اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ۔ اور وہ کہہ رہا تھا بس زبان حال جان دے رہا تھا، لیکن کہہ رہا تھا تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ مولا یہ ولولہ کہاں سے آیا، یہ جذبہ کہاں سے آیا؟ ہم نے دنیا دیکھی ہے، زمانہ پڑا ہے، ہم نے یہ محبت نہیں دیکھی، یہ انداز نہیں دیکھا کہ خون کے فوارے ہیں اور قطرے قطرے سے محمد محمد کی صدا آ رہی ہے۔ مولا یہ معاملہ کیا ہے؟ فرمایا یہی تو معاملہ ہے، آمنو کما آمن الناس، یوں محبت کرو جیسے صحابہ کرام نے محبت کی ہے۔ اگر کبھی اوکھا ویلا آ جائے، مشکل وقت آ جائے، ایک طرف زمانے کی تندے تیز ہوائیں ہو، ایک طرف زمانے کا جبر و ظلم ہو، ایک طرف ختم نبوت کے منکرین کے حملے ہو، ناموس رسالت پہ حملہ کرنے والوں کے حملے ہو، اور دوسری طرف مصطفیٰ کی امتی ہو، کٹ جانا، ٹکڑے ہو جانا، جان دے دینا، خون کا آخری قطرہ لٹا دینا، لیکن زمانے کو بتلا دینا، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے۔ نام نبی پہ کٹ مرنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ آمنو کما آمن الناس، یوں محبت کرو میرے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے میرے نبی پاک کے صحابہ کرام نے حضور سے محبت کر کے دکھائی ہے۔ دوستو محبتوں کی یہ مثال اگر آپ کو ملے گی تو مدینے کے بازار میں ملے گی، اگر ملے گی تو بدر کے میدان میں نظر آئیں گے۔ یہ منظر دیکھنے ہیں تو احد کی وادیوں میں جانا پڑے گا، یہ منظر دیکھنا ہے تو حنین کی وادیوں میں جانا پڑے گا، تبوک کی وادیوں میں جانا پڑے گا۔ قدم قدم پر میرے نبی پاک کے صحابہ کرام نے اپنی کائنات ہتھیلی پہ رکھ کر نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے کا عہد اٹھایا ہے، اور جہاں وقت آیا ہے صحابہ کرام نے سب کچھ لٹایا ہے۔ آج بھی زمانے کی زہریلی ہوائیں چل رہی ہے، آج بھی میرے آقا پاک کی ذات سے گنبد خضرا سے اس امت کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لوگوں خدا کے لیے، نوکری کے لیے، یہ چھوکری کے لیے، یا دنیاوی چمک دمک کے لیے عقیدہ ختم نبوت سے جن لوگوں نے انحراف کیا ہے، انہوں نے جنت دے کر جہنم کا سودا کیا ہے۔ اپنی کائنات لٹا دینا، تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں ہاں زمینیں بکتی رہتی ہیں، جائیدادیں بکتی رہتی ہیں، اور مکان بکتے رہتے ہیں، دکانیں بکتی رہتی ہیں، کائنات بکتی رہتی ہے۔ سب کچھ بیچنا، لیکن عزت رسول کا سودا مت کرنا، ناموس رسالت کا سودا مت کرنا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اور ایمان کوئی بیچا نہیں کرتا، ایمان پہ بک جایا کرتے ہیں۔ آؤ میں اگلا پہلو بیان کروں، آمنو کما آمن الناس، یوں محبت کرو میرے رسول سے جیسے نبی پاک کے صحابہ کرام نے کی ہے۔ اب میں نے پہلا پیرایا بیان کیا، اب دوسرے انداز میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ آمنو کما آمن الناس، میرے نبی کا یوں ادب کرو جیسے صحابہ نے کر کے دکھایا ہے، یوں ادب کرو جیسے میرے رسول کائنات علیہ السلام کا ادب صحابہ کرام علیہ رضوان نے کر کے دکھایا ہے۔ دوستو اگر ہم پورا عقیدہ اہل سنت صحابہ کرام کی سیرت پر پیش کرتے ہیں، اہل سنت کے ہر نظریے کا جواب ہمیں صحابہ کرام کی زندگی میں نظر آتا ہے، صحابہ کرام کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ میرا یہ موضوع نہیں ہے، اگر میں اس پہ میں بات کرتا جو میں کلوز سنبھل کے بالکل تھوڑی سی بات آگے لے جا رہا ہوں، یہ بھی بہت ہو جائے گی اور گھنٹے سے ہم اوپر چلے جائیں گے، اس لیے میں بات کو پھیلانا نہیں چاہتا۔ لیکن آپ سبحان اللہ کو ابھی سمیٹنے لگے ہیں، ابھی تو بڑا وقت بڑا ہے، ذرا اونچا بولے نا سبحان اللہ۔
आमिनू कमा आमन अन्नास, यूं मेरे नबी का अदब करो जैसे मुस्तफ़ा पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा किराम ने करके दिखाया है। दोस्तों, अगर अदब की बात हम कुरान से करते हैं तो कुरान बार बार दलाइल दे रहा है और तलकीनें कर रहा है। अदब रसूल और कुरान ये तो एक अलहदा मौजू है। अगर अदब की बात हम अहादीस से करें तो बार बार अहादीस मुबारका हुजूर के अदब की तलकीन कर रहे हैं, ये एक अलहदा मौजू बन जाएगा। अदब रसूल और सहाबा किराम ये इतना तवील मौजू है जो ना खत्म होने वाला है। हमने तो तबर्रक लेना है, हमने तो तबर्रक लेना है। जिक्र तेरे थी यार तबीता उक दिया नहीं, सा मुख जान दे तेरिया गल्ला मुक दिया नहीं। ये कोई बातें खत्म होने वाली तो थोड़ी है। जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा न हुआ। बहरहाल आइए सुनिएगा, मेरे आका पाक के अदब की मैं बात करने लगा हूं। ये बात याद रखना, जिस तरह ईमान के लिए मोहब्बत रसूल का होना जरूरी है, उसी तरह ईमान के लिए अदब रसूल का होना भी जरूरी है। अब उनके पास ना मोहब्बत थी जिनको कुरान ने कहा कि ईमान लाओ, ना उनके पास हुजूर का अदब था जिनको कुरान ने कहा कि ऐसे ईमान लाओ जैसे सहाबा ईमान लाए हैं। चलो, मुनाफिकों से बात का आगाज किया था, फिर उसी का एक हवाला पेश करने लगा हूं। मुनाफिकों के सरदार का नाम है अब्दुल्ला इब्ने उबई और उनका उसका सब बेटा है, सगा बेटा है, नाम अब्दुल्ला है, लेकिन हुजूर का सच्चा नौकर है, नबी का सहाबी है, हुजूर का सहाबी है। बाप का नाम भी अब्दुल्ला है, बेटे का नाम भी अब्दुल्ला है। बाप रईसुल मुनाफिकीन है और बेटा मेरे आका नबी पाक का नौकर है, सच्चा खादिम है। एक दिन दोस्तों में बैठे बैठे अब्दुल्ला इब्ने उबई कहने लगा, अन करीब वो वक्त आने वाला है, वो जिसने एक जमात बनाई थी, ला इलाहा उलाए वला इलाहा उलाए, न इधर के न उधर के, मुज़ब्ज़बीन बैना ज़ालिका, दरमियान में लटकने वाले मुनाफिकीन। वो कहने लगा, अन करीब वो वक्त आने वाला है, हम इज्जत वाले लोग इन जलील लोगों को मदीने से निकाल देंगे। नऊज़ बिल्लाह। ये अब्दुल्ला इब्ने उबई ने कहा कि हम इज्जत वाले हैं, और मुसलमानों के लिए उसने ये लफ्ज इस्तेमाल किया कि जिल्लत वालों को मदीने से निकाल देंगे। ये जो उसकी बात थी, बदतमीजी थी। ये फजाओं में गर्दिश करती करती दरबार रिसालत माब अलैहिस्सलाम में ये बात हुई। या रसूल अल्लाह, अब्दुल्ला इब्ने उबई अपने दोस्तों में बैठकर ये जसारत कर रहा है, मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम की किचहरी लगी है, हजरत अब्दुल्ला भी वहां पे बैठे हैं। जो अब्दुल्ला इब्ने उबई के बेटे हैं वो चुपके से उठे, अपने घर चले गए। मुसलमानों, सहाबा का जज्बा देखना, सहाबा का अंदाज़े मोहब्बत देखना, घर में चले गए। घर में जाके खंजर उठाया, खंजर उठा के गली में आए, कहते मेरे बाबा को कहीं देखा है? कहने वालों ने कहा इधर गया, इधर गया। जाते जाते ढूंढ ही लिया, वो बाबा बैठा था अपने दोस्तों में बैठकर औल फौल बक रहा था। बाबे के सर पे पहुंचा बेटा, और बेटा कहता है बाबे को, मैंने सुना है तूने ऐसे कहा। कहा मैंने कहा है। कहा अब जो मैं कहूंगा तू वो कहेगा। कहा तुम क्या कहोगे? फरमाया मैं तुम्हें ये कहता हूं, तुम अपनी जबान से बोलो, तू जलील, तेरे संगी जलील, मेरे आका इज्जत वाले हैं, सहाबा इज्जत वाले हैं। तू जलील है, तेरे संगी जलील हैं, मेरे आका इज्जत वाले हैं। उसने कहा मैं तो नहीं बोलूंगा। बेटे ने अपना खंजर उसकी गर्दन पे रख दिया और शाहराग को छूते हुए कहा, बोल वरना गर्दन काट दूंगा। बाप की गर्दन काटेगा नबी पाक के लिए? फरमाया हाँ, हमें तो यही पढ़ाया गया है, माँ बाप बाद में है, अदब मुस्तफा पहले है, बोल वरना गर्दन काटूंगा। अब बाप समझ गया ये जो कहता है वो कर गुजरेगा। बाप ने कहा मैं जलील, मेरे संगी जलील, मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्जत वाले और नबी के असहाब, बोलो बोलो नबी के असहाब इज्जत वाले। उसने कहा बेटे के सीने में ठंड पड़ गई, ठंड पड़ गई। वो घर गया, खंजर घर में रखा, हुजूर के कदमों में आया। मेरे आका पाक मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है। हुजूर ने आते देखा, फरमाया मेरे गुलाम जरा नेड़े आ जा, जरा करीब आ जा। हुजूर के पास आया, आका पाक ने फरमाया सच्ची सच्ची बता क्या करके आए हो? या रसूल अल्लाह, मैंने खंजर पकड़ा, बाप की शारक पे रखा और मैंने कहा ये बोल। बाप ने बोला वो जलील, उसके संगी जलील,
میرے آقا شان والے ہیں، صحابہ شان والے ہیں. میرے آقا نے فرمایا او میرے غلام تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیرے حق میں قرآن نازل کر دیا ہے. یا رسول اللہ قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا رب قدوس کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ عزت والا، رسول عزت والا، صحابہ عزت والے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، ماشاءاللہ اہل سنت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. برادر محترم مولانا محمد الیاس سعیدی صاحب نے بڑی محبت کے ساتھ دعوت دی، اور ان کی محبت کا یہ اثر تھا کہ یہ 600 کلومیٹر مجھے اتنا دور نہ لگا اور میں دوڑتے ہوئے یہاں پہ پہنچ گیا. اور آپ بلانے کا حق بھی ادا کر رہے ہیں، نعروں سے حوصلہ افزائی بھی کر رہے ہیں. اب مجھے ترتیب والے اور جو سنیت کے پیٹرن کے نعرے ہیں نا، وہ نعرہ تکبیر سے جو نعرہ غوثیہ پہ ختم ہوتے ہیں، اس پیٹرن پہ بھی ایک مرتبہ مجھے پورے نعرے سنائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، یا غوث اعظم، نعرہ تحقیق. حق چار یار. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک سلامتی نصیب فرمائے. یہ جو 5 نعرے ہیں نا، ان میں پورا عقیدہ اہل سنت بیان ہو جاتا ہے. میرے آقا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا قرآن نازل ہوا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ عزت والا، اللہ کا حبیب عزت والا، نبی کے صحابہ ایمان لانے والے عزت والے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. لیکن منافقوں کو خبریں نہیں ہیں. منافق یہ بات نہیں جانتے، یہ بات وہ جانتا ہے جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے. تو یوں ادب کرو میرے نبی کا جیسے حضور کے صحابہ کرام نے ادب کر کے دکھایا ہے. واقعات 2 ہیں، اور ایک واقعہ بیان کرتے کرتے بھی ہمارے خطبہ حضرات آدھا گھنٹہ تو لے ہی جاتے ہیں، اور ان 2 واقعات پہ پورا گھنٹہ لگا دیتے ہیں. لیکن میں نے تو آپ کا وقت بچانا ہے نا، بات تو زیادہ ہوگی، ٹائم تھوڑا ہوگا، لہذا میں وقت بچاتے ہوئے صرف اشارہ دوں گا. میرے آقا نبی کریم علیہ السلام آرام فرما ہے، اور گود حضرت سرکار صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، اور سانپ آپ کے پاؤں پہ دستک دے رہا ہے. آئے ابو بکر پاؤں ہٹا لو. نہیں ہٹاؤں گا، میں ڈس لوں گا. ڈس لو، مر جاؤ گے. فرمایا مر جاؤں گا، نبی کے ادب کا دامن نہیں چھوڑوں گا. سانپ نے ڈس لیا، موت سر پہ رس کرنے لگی، آنکھ سے آنسو ٹپکا، میرے آقا پاک کے چہرے انور پہ گرا. ابو بکر کیا حال ہے؟ آقا یہ حال ہے. آقا پاک نے لوا پہ دہن لگایا، اور جاتی ہوئی جان واپس آ گئی، جاتی ہوئی جان واپس آ گئی. اس واقعے پہ آدھے گھنٹے لگائے جاتے ہیں، میں آپ کا ٹائم ضائع نہیں کروں گا تاکہ مدعا پیش ہو جائے. جاتی ہوئی جان واپس آ گئی، ذرا توجہ پوری دینا. جاتی ہوئی جان واپس آ گئی، جان دے دی حضور کے آرام کے لیے. آقا نے جان واپس کروا دی. گود میرے آقا، گود حضرت مولائے کائنات علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ہے، اور سر میرے مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ادھر نماز جا رہی ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، علی نماز جا رہی ہے. فرمایا جانے دو، قضا کر بیٹھو گے. فرمایا قضا ہو جائے، نبی کے ادب میں فرق نہیں آنے دوں گا. ادھر بھی آنکھ سے آنسو ٹپکا، علی کیوں روتے ہو؟ آقا نماز گئی ہے، ادا پڑھو گے قضا پڑھو گے؟ آقا جیسے پڑھوائے مرضیوں والے ہیں، دعا کرتے ہیں اور ڈوبا ہوا سورج واپس آ جاتا ہے. میرے آقا پر انہوں نے نماز کو قربان کیا، آقا نے نماز واپس کروا دی. انہوں نے جان قربان کی، آقا نے جان واپس کروا دی. اب جو مسئلہ میں سمجھانے والا ہوں وہ ذرا غور طلب ہے، تھوڑی توجہ دینا، توجہ دینا. جب باریک بات آتی ہے تو وہ دماغ میں ڈالنا پڑتی ہے، بٹھانا پڑتی ہے، سمجھانا پڑتی ہے. علماء سے پوچھا جایا کہ جناب اگر حالت نماز میں بندہ کھڑا ہے، ادھر جان کو خطرہ ہو گیا کہ اگر نماز نہیں توڑتا تو جان چلی جائے گی تو کیا کرے گا؟ علماء نے کہا اگر جان کو خطرہ ہے نماز توڑ دے، جان بچا لے. ٹھیک ہے، شریعت نے اجازت دی ہے کہ جان زیادہ ضروری ہے، جان بچانا بھی فرض ہے، نماز بھی فرض ہے، لیکن جان بڑا فرض ہے. لہذا نہ جان بچا لے اور نماز چھوڑ دے. یہ تو ہے استثناء کہ جان بچا سکتا ہے. لیکن عشق والوں نے کہا ہمارا سبق کوئی اور ہے. ہم نے کہا آپ کو سبق کہاں سے ملتا ہے؟ کہا ہمیں سبق کربلا سے ملتا ہے. ہم نے کہا کربلا کا سبق کیا ہے؟ فرمایا شریعت اجازت دیتی ہے جان بچا لو، نماز توڑ دو.
لیکن کربلا سبق دیتی ہے، جان دے دو نماز نہیں چھوڑو، جان دے دو نماز نہیں چھوڑو، سر داد نہ داد، دست در دست یدی، سر دے دیا اللہ کے راستے میں، سر دے دیا۔ اب جناب والا معاملہ کیا ہے؟ عشق والوں نے کہا نماز ضروری ہے، اور جو ہے سامعین محترم شریعت 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 نے کہا کہ جناب ہاں اگر کوئی نماز کے لیے جان دے دے تو اولا ہے، لیکن اگر جان بچا لے تو بھی شریعت اجازت دیتی ہے۔ اب یہ مسئلہ تھا، ادھر جان اکڑ کے کھڑی ہے، کہتی ہے میری اہمیت زیادہ ہے، ادھر نماز کھڑی ہے، وہ کہتی ہے میری اہمیت زیادہ ہے، ان میں بھار تول چل رہا تھا، درمیان میں ادب مصطفیٰ کھڑا ہو گیا، حضور کا ادب آ گیا، ہاں بول نماز کیا حال ہے، ہاں بول جان کیا حال ہے۔ اب گئے نا اتر غار سور میں تو اتر جان قربان ہو رہی ہے، غزوہ تبوک میں واپسی ہے، اتر نماز قربان ہو رہی ہے، کہا ہمارا آپس میں رولا ہے، جب ادب مصطفیٰ کی بات آ جائے جان بھی قربان ہے، نمازیں بھی قربان ہیں۔ یہ میرے آقا نبی پاک کا ادب ہے، نمازوں سے ضروری ہے۔ اور کیا یہ میں جملہ خود سے کہہ رہا ہوں؟ نا میرے آقا پاک علیہ السلام مسجد نبوی میں گئے، حضور کے صحابی حالت نماز میں ہے، آقا صاحب سے گزرے، اپنے مصلی پہ جا کے جلوہ گر ہو گئے، آقا نے اسی صحابی کو بلایا جو نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے نماز کو مکمل کیا، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، لبیک یا رسول اللہ، حضور نوکر حاضر ہے۔ میرے آقا پاک نے فرمایا میرے غلام میں نے بلایا، آپ دیر سے کیوں آئے؟ یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز پوری کر کے آ گیا۔ یہ نہیں فرمایا شاباش شاباش، نماز میں بڑے تکڑے ہو، نماز میں تمہیں غیر کا خیال نہیں آتا۔ لوگوں نے تو نماز میں خیالوں پہ کیا کیا لکھ دیا، کہا یہ کیوں لکھا کہ نماز میں ایسا خیال آئے تو نمازیں ٹوٹ جائے۔ حضور کے خیال پر فتوے کیوں دیے؟ حضور کے علم کو غلط مثالوں سے لوگوں نے کیوں یاد کیا؟ کیا وہ عالم نے کہا وہ بھنگ پی کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ نشے میں بیٹھے ہوئے تھے؟ جو محبت رسول کے جام پی کر بیٹھتا ہے اس کا لفظ کوثر و تسلیم میں دھلا ہوا ہوتا ہے، اور وہ برملا کہتا ہے وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، یہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، سر عرش پر ہے تیری قدر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے وہ نہیں جو تجھ پہ عیاں نہیں، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، تیرے سامنے یوں طبع لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کرے مدح اہل طول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں۔ اور نعرہ سناؤ نا مزہ آوے چاسا بنے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق۔ ہم شار یار آمنو کما آمن الناس، یوں پیار کرو میرے نبی سے، یوں ادب کرو میرے نبی سے جیسے حضور نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام نے کر کے دکھایا ہے۔ یہ صحابہ کرام کے ادب کی کیفیت ہے۔ آقا پاک علیہ السلام گزرے، حضور نے اسی کو بلایا جو نماز میں تھا، نماز پوری کر کے آ گیا، آقا میں حاضر ہوں، فرمایا دیر سے کیوں آئے؟ آقا میں نماز میں تھا۔ میرے آقا پاک نے شاباش نہیں دی، فرمایا میرے غلام کیا قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ اللہ کے قرآن میں کیا حکم ہے؟ فرمایا اللہ کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب تمہیں اللہ بلائے، اللہ کا نبی بلائے تو فوراً آ جایا کرو۔ اب صحابی کہتے ہیں میں نماز میں تھا، حضور کہتے ہیں اللہ کا قرآن نہیں سنا کہ اللہ پاک فرماتا ہے جب نبی بلائے تو آ جایا کرو۔ گویا آقا فرما رہے ہیں جب میں نماز میں بھی بلاؤں تو نماز چھوڑ دیا کرو، در مصطفیٰ پہ حاضر ہو جایا کرو۔ نماز بعد میں ہے، ادب مصطفیٰ پہلے ہے۔ آئیے میں نے بات کو سمیٹنا بھی ہے اس لیے میں مختصر کرتے ہوئے آگے جا رہا ہوں، ذرا سبحان اللہ اونچا بولے اونچا بولے اونچا اونچا۔
اللہ اکبر و کبیرہ۔ اب سنیے گا دوستان گرامی، ایسے ادب کرو میرے نبی کا جیسے صحابہ کرام نے کیا ہے۔ منافقوں کو دعوت دی گئی کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے، تم مومن نہیں ہو، تم بے ایمان ہو، نہ تمہارے پاس ادب ہے نہ تمہارے پاس محبت ہے، اور محبت رسول اور ادب رسول کے بغیر ایمان تو مل ہی نہیں سکتا۔ اب ان کا انجام کیا ہوا؟ جن کا میں نے ذکر کیا ہے ان کا انجام کیا ہوا؟ معاملہ یہ تھا، میرے آقا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں میں دو رجسٹر ہیں، بڑی بڑی کتابیں ہیں۔ فرمایا یہ جبریل لائے ہیں، اس کتاب میں جنتیوں کا نام لکھا ہے، اس کتاب میں دوزخیوں کا نام لکھا ہے۔ اللہ نے محبوب کو علم دیا ہے، میں ایک ایک جنتی کو جانتا ہوں، ایک ایک دوزخی کو جانتا ہوں۔ نہیں نہیں نہیں، مٹھا سبحان اللہ نہیں چلے گا، اونچی آواز سے بولیں گے، ایک ایک جنتی کو میں جانتا ہوں، ایک ایک دوزخی کو جانتا ہوں۔ یہ حضور کو اللہ نے علم دیا ہے، اللہ دینے والا ہے، میرا نبی لینے والا ہے۔ کسی کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ میرے نبی خود سے ایک لفظ بھی نہیں جانتے، ایک قطرہ بھی نہیں جانتے، حضور اپنے آپ سے کچھ بھی نہیں جانتے۔ جتنا جانتے ہیں اللہ کی عطا سے جانتے ہیں، بغیر اللہ کی عطا کے حضور کچھ نہیں جانتے۔ جتنا جانتے ہیں اللہ کی عطا سے جانتے ہیں، اور اللہ کی عطا سے کتنا جانتے ہیں؟ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب تو جو نہیں جانتا تھا ہم نے سب بتلا دیا ہے، سب آپ کو پڑھا دیا ہے، سب سکھا دیا ہے۔ اللہ نے حضور کو سب پڑھا دیا ہے۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے ورنہ اس پہ بات کرتا، لیکن اگر کہیں پہ وسوسہ ہو، کہیں پر ایمان ڈگمگا رہا ہو، اور کہیں پر بے ادب کی صحبت ساتھ ہو، اور بندے کے ذہن میں فطور ہو، تو اس فطور کو ختم کرنے کے لیے تو یہ حدیث کافی ہے۔ یہ امام بخاری نے صحیح سند کے ساتھ نقل کی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نماز فجر پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوئے، آقا پاک نے فجر پڑھائی۔ آج فجر کے بعد گھر نہیں گئے، حضور مصلی سے اپنے ممبر پہ آ گئے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں سرکار نے فجر کی نماز کے بعد ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ شروع کر دیا۔ یہ حدیث پڑھنے لگا ہوں، جب ختم ہو تو سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے، داد آنی چاہیے۔ میرے آقا پاک اپنے ممبر پہ کھڑے ہوئے خطبہ شروع کیا، آقا پاک فرماتے رہے حتیٰ کہ ظہر کا وقت ہوا۔ آقا نے ممبر چھوڑا، مصلی سنبھالا، ہمیں ظہر پڑھائی، پھر ممبر کو رونق بخشی۔ آقا کا خطاب جاری ہے، عصر کا وقت ہو گیا، آقا پاک نے مصلی کو رونق بخشی، نماز پڑھائی، پھر ممبر پہ جلوہ گر ہوئے حتیٰ غربت الشمس، سورج ڈھل گیا، سورج غروب ہو گیا، میرے آقا پاک کا خطبہ بھی مکمل ہو گیا۔ فجر سے حضور نے خطبہ شروع کیا اور سرکار نے بلا توقف پورا دن خطبہ دیا ممبر پہ کھڑے کھڑے۔ اے صحابہ کرام، حضور نے کیا سنایا؟ آپ نے کیا سنا؟ فرمایا جب سے کائنات بنی ہے آقا پاک نے حالات بتانے شروع کیے، آقا بتاتے گئے، ہم سنتے گئے، صدیاں گزرتی گئی، حضور بتاتے گئے، زمانے گزرتے گئے، آقا بتاتے گئے، پھر اگلے زمانے آنے لگے، حضور بتانے لگے، قرب قیامت کی خبریں دے دی، قیامت کی خبریں دے دی، جنتی جنت میں چلے گئے، دوزخی دوزخ میں چلے گئے۔ ایک دن میں کھڑے کھڑے جو ہو چکا تھا مصطفیٰ نے وہ بھی بتا دیا، جو قیامت تک ہونے والا تھا مصطفیٰ نے وہ بھی بتا دیا۔ یہ میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کا علم ہے جو اللہ پاک نے اپنے خزانوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ دینے والا ہے، میرا نبی لینے والا ہے، کسی کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ سلطان محمود غزنوی کا دربار لگا ہے، ہیروں کی تھیلی نکالی اور ایاز کو عطا کر دی۔ ساتھ بیٹھے ہوئے وزیر و مشیروں نے کہا حضور اس پہ بڑی نگاہ رکھتے ہیں، ہم بھی تو وزیر و مشیر ہیں، وہ ایک عام سا نوکر ہے، ایک خادم ہے، ایک غلام ہے، آپ وزیروں کو منہ متھے نہیں لگاتے اور ان پہ نوازشات کرتے ہیں۔ کہا جو اللہ نے اس کو خصوصیات دی ہیں وہ تمہارے اندر نہیں ہے، اس کا عقل بڑا ہے۔ کہا عقل بڑا ہے تو ہم امتحان لے سکتے ہیں، اگر فیل ہو گیا تو توجہ ہٹا دینا۔ کہا ہٹا دوں گا۔ وزیروں کے سامنے کھڑا کیا، اے غلام میرے سامنے آ جا، یہ تیرا امتحان لینا چاہتے ہیں، اب سوال بھی سنیے گا جواب بھی سنیے گا، لیکن سبحان اللہ بولیے گا نہ بولیے گا، بچے بس کر بچے بس کر۔ دوستو آپ سنیے گا، توجہ کے ساتھ سنیے گا، میرے آقا نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں غور توجہ بات ہے۔ غلام سامنے ہو گیا، ایک وزیر نے کہا سوال یہ ہے آپ یہ بتاؤ کہ بات بڑی توجہ دینا دوستو، اس نے کہا یہ بتاؤ بادشاہ کی جو ہتھیلی ہے اس پہ بال کیوں نہیں ہے، بادشاہ کی تلی پہ بال کیوں نہیں ہے؟ اس نے اب
جواب تو بنتا تھا کہ بال تو کسی کی تلی پہ نہیں ہوتے، اللہ کی مخلوق ہی ایسی ہے، لیکن وہ عقل مند بندہ تھا، جواب عقل والا دینا تھا۔ اس نے کہا بال بادشاہ کی تلی پہ اس لیے نہیں ہے، بادشاہ بڑا سخی بندہ ہے، اللہ کے راستے میں خزانے لٹا لٹا کے ہیرا سونا چاندی جواہرات تقسیم کر کر کے اس کی تلی کے بال گر گئے ہیں، چونکہ استعمال کرتا ہے لہذا بال گھس گئے ہیں، بال گر گئے ہیں۔ انہوں نے کہا لا جواب کر دیا۔ اب دوسرا وزیر کہتا ہے بادشاہ تو بانٹنے والا ہے، اس کے بال گر گئے ہیں، لیکن تیری تلی پہ بال کیوں نہیں ہے؟ تو تو بادشاہ نہیں ہے، تو تو عام سا خادم ہے۔ اس نے چچا تلا جواب دیا، کہا بھائی بات سنو، بادشاہ کے لے لے کے گھس گئے ہیں، دے دے کے گھس گئے ہیں، اور میرے خزانے لے لے کے گھس گئے ہیں۔ بادشاہ دیتا ہے، ہم لیتے ہیں، لیتے لیتے میری تلی کے بال گھس گئے ہیں۔ انہوں نے کہا لا جواب کر دیا۔ اب اگلا سوال اوکا ہے، اب جواب دے گا تو پتہ چلے گا۔ سوال یہ تھا بادشاہ دینے والا ہے، تو لینے والا ہے، ہم نہ لینے والے ہیں نہ دینے والے ہیں، ہماری تلیوں کے بال کہاں گئے؟ اس نے برجستہ جواب دیا، بادشاہ دے رہا ہوتا ہے، میں لے رہا ہوتا ہوں، تم تلیاں رگڑ رہے ہوتے ہو، یہ تلیاں رگڑ رگڑ کے تمہاری تلی کے ہتھیلیوں کے بال گر گئے ہیں۔ بلا تمثیل و مثال خدا لے دینے والا ہے، مصطفیٰ لینے والا ہے، اور تلیاں رگڑنے والوں تمہارا ایمان گھس جائے گا، لیکن مصطفیٰ پر خدا کی عطاؤں میں فرق نہیں آئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت۔ رب ہے موتی یہ ہے، قاسم رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں، اللہ دینے والا ہے، میرا نبی بانٹنے والا ہے۔ بہرحال میرا موضوع کہیں اور چلا جائے گا۔ اللہ نے حضور کو دیا ہے، امام الانبیاء اللہ نے بنایا ہے، رسولوں کا تاجدار اللہ نے بنایا ہے، ختم نبوت کا تاج اللہ نے حضور پہ سجایا ہے، معراج کی رات انبیاء کا امام میرے اللہ نے بنایا ہے، سر عرش میرے اللہ نے بلایا ہے، لا مکان کی بلندیوں پہ اللہ پاک نے بلایا ہے، بلا حجاب دیدار کی دولت میرے اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ ارے کہاں کہاں جلتے پھرو گے، مرتے پھرو گے، جل جل کے مر جاؤ گے، اس لیے جلنا چھوڑ دو، مصطفیٰ کی غلامی میں آ جاؤ، نبی کی نوکری میں آ جاؤ۔ آمنو کما آمن الناس، یوں پیار کرو جیسے صحابہ نے کیا ہے، یوں محبت کرو، ادب کرو جیسے صحابہ کرام نے کیا ہے۔ بات کہاں سے نکلتی ہے کہاں تک چلی جاتی ہے، واپسی کی راہیں بھی بھول جاتی ہیں۔ آقا پاک علیہ السلام نے 2 کتابیں لکھائی، اس میں جنتیوں کا نام ہے، اس میں دوزخیوں کا نام ہے۔ اللہ اکبر، مجھے اللہ نے ایک ایک جنتی کا نام بتا دیا ہے، میں ایک ایک جنتی کو جانتا ہوں، ایک ایک دوزخی کو جانتا ہوں۔ یہ تو مسجد نبوی کا ماحول تھا، جب مسجد نبوی میں نماز مکمل ہوئی اور باہر نکلے تو باہر میں ایک دوسرے کے کنے لگ کر کہنے لگے، سرگوشیاں کرنے لگے، او منافقین کی جماعت، ہم پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اسا پچھو نماز پڑھ دیاں، اساڈا پتہ کوئی نہیں، گلنا جنت دیاں کر دیں دوزخ دیاں کر دیں۔ اگر اتنیاں خبراں رکھے نا تو اسانو کڈن مسیح تے جو کٹ نہ چھوڑا ہونے آ کہ تسا منافق ہو، تسا انہیں اتو کلمے پڑھ دے ودے ہو، مسلمانوں نال دھوکھا بنائی ودے ہو، لہذا نکل ونجو، ہماری حضور کو خبریں نہیں ہیں اور بات جنت دوزخ کی کرتے ہیں۔ اگلی نماز کا وقت آیا، حضور نے نماز پڑھائی، آقا منبر پہ کھڑے ہو گئے، فرمایا اس قوم دا کے بنسی جڑے کلمہ ہی پڑھ دیں تے علم تے اعتراض بھی کر دیں، اور بھائی اس قوم دا کے بنسی کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور علم مصطفیٰ پہ اعتراض بھی کرتے ہیں۔ بھلا یہاں ایسا بھی کہیں دیکھا ہے کہ بندہ اسی کا کلمہ بھی پڑھے، اسی کی بیعت بھی کرے اور پھر اعتراض بھی کرے؟ یہ صرف منافقوں میں پائی جاتی ہے، ایمان والوں میں پائی جاتی نہیں ہے۔ آقا پاک نے فرمایا اس قوم کا کیا بنے گا جو میرے علم پہ اعتراض کرتے ہیں۔ آقا منبر پہ کھڑے ہیں، آقا پاک جلال میں ہیں، فرمایا سلونی اما شئتم، آج پوچھو جو پوچھو گے میں بتاؤں گا۔ میرے آقا سوال کرتے ہیں، پوچھو پوچھو، پوچھنے والوں نے پوچھا، حدیث طویل ہے، بات لمبی ہو جائے گی۔ میرے آقا کھڑے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں، حضور بتاتے ہیں۔ اب صحابہ فرماتے ہیں آقا اتنے جلال میں تھے، ہمارے بدن تب کپ آنے لگے، پسینے چھوٹ گئے، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی، ہم ڈرنے لگے خدا کا قہر نازل نہ ہو جائے، اللہ کا عذاب نہ اتر پڑے۔ اللہ کا پاک کے محبوب کو اتنا جلال میں نہیں دیکھا۔ حضرت عمر بن خطاب کھڑے ہوئے، میرے نبی کے منبر کے قریب آئے، اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کر کہا یا رسول اللہ رضیت
रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्या। हम अल्लाह के रब होने पे राजी हैं, आपके नबी होने पे राजी हैं, दीन इस्लाम के दीन होने पे राजी हैं। आका बस करें, नहीं मानते तो वो नहीं मानते, हम गुलाम तो मानने वाले हैं ना। मेरे आका पाक ने मिंबर छोड़ा, हुजूर अपने घर तशरीफ ले गए, अल्लाह ने कुरान नाजिल कर दिया। रब्बुल जलाल ने फरमाया सोना ये वही मुनाफिकों से बात को मैंने चलाया था और इख्तिताम भी उसी तरफ जा रहा है। जरा सुभान अल्लाह ऊंचा बोले, ऊंचा अल्लाह अकबर। मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह करीम ने फरमाया मा कान अल्लाहु लियज़रल मुमिनीना अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीस मिन अत-तय्यब। मा कान अल्लाहु लियज़रल मुमिनीना, ऐ महबूब अब मोमिनों को इस हाल में नहीं छोड़ूंगा जिस हाल में वो पहले थे। मौला किस हाल में थे? फरमाया वो भी यहाँ नमाज पढ़ते थे, ये भी यहाँ नमाज पढ़ते थे, अब ऐसा नहीं होगा। मौला अब कैसा होगा? मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, अल्लाह करीम ने फरमाया हत्ता यमीज़ल खबीसा मिन अत-तय्यब, अब पाक वखरे पलीद वखरे, पाक वखरे कर दूंगा, पलीद वखरे कर दूंगा। लिहाजा इन पलीदों को निकालो जो तेरे इल्म पाक पे एतराज कर रहे हैं। मेरे आका मिंबर पे खड़े हो गए, अल्लाह का कुरान उतरा है, लिहाजा निकल जाओ मस्जिद नबवी से। वो ना निकले, फरमाया निकले वरना नाम लूंगा, वो फिर भी ना निकले। मेरे आका पाक ने फरमाया फुला बिन फुला फखरुज इन्नकल मुनाफिक, फुला बिन फुला फखरुज इन्नकल मुनाफिक। मुझे आदत नहीं है दोस्तों सराहत के साथ अटैक करने की, लेकिन इशारों में बात करने की तो इजाजत है ना। लेकिन एक इशारा देने लगा हूं, आगे आपकी फील्डिंग मजबूत हुई तो आप समझ जाएंगे, अगर कमजोर हुई तो कह छोड़ देंगे, ये आपकी मर्जी है। मैं तो बात करूंगा, इशारों में करूंगा, जरा तवज्जो दो। मेरे आका पाक ने फरमाया फुला बिन फुला फखरुज ओ फुला पुत्र फला, निकल तू मुनाफिक, निकल तू मुनाफिक। हुजूर नाम लेते हैं वो जाते नहीं हैं, आका नाम लेते हैं वो जाते नहीं हैं। ये एक बार मस्जिद में वर्ड आए तो फिर जाते नहीं हैं, फिर बड़ा मुश्किल से जाते हैं, बड़ी मुश्किल से जाते हैं। हुजूर ने फरमाया निकलो, वो नहीं जाते। अब साथ जो सहाबा बैठे थे उन्होंने ये नहीं कहा हुजूर नमाज के लिए आए हैं, दीन के लिए आए हैं, आप इनको मस्जिद से क्यों निकाल रहे हैं? वो सहाबा थे, सहाबा पक्के पीठे सुन्नी थे। हुजूर ने उनकी तरबियत की है। आका पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा किराम ने देखा हुजूर फरमाते हैं वो जाते नहीं है। सहाबा खड़े हो गए, हुजूर जिसका नाम लेते हैं सहाबा उसके सर पे पहुंचते हैं, उसको टंगा टोरी समझेंगे हो ना, टंगा टोरी, दो बंदे बाजुओं से, एक बंदा बाजुओं से पकड़ता है, एक टांगों से पकड़ता है, उठा के मस्जिद से, ये हदीस के अल्फाज हैं, बाजुओं और टांगों से पकड़ के सहाबा किराम ने उनको मस्जिद नबवी से बाहर फुकाया, बाहर फेंका, उठा के फेंका। अगली आयत भी सुन लीजिए, फिर मैं अपना मफहूम पेश करने जा रहा हूँ। अल्लाह करीम ने फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुतलिअकुम अलल गैब वलाकिन्नल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिही मन यशा। काश आप गौर से सुने और मैं आपको समझाने में कामयाब हो जाऊं। उन्होंने कहा नबी नहीं जानते, हुजूर ने फरमाया मैं जन्नती दोज़खी जानता हूं। उन्होंने कहा नहीं जानते, अल्लाह ने कुरान नाज़िल किया, महबूब इनको दफा करो, ये आपके इल्म पे एतराज करते हैं। मेरे आका भी मिंबर पे आए, फरमाया कलमा भी पढ़ते हो, एतराज भी करते हो, अल्लाह ने कुरान नाज़िल कर दिया, इनको निकालो। अब अल्लाह ने उनका जवाब दिया कि हुजूर जानते हैं या नहीं जानते? अल्लाह करीम ने फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुतलिअकुम अलल गैब, अल्लाह हर एक को इल्म गैब नहीं देता, वलाकिन्नल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिही मन यशा, रसूलों में से जिसे चुन लेता है इल्म गैब दे देता है। उन्होंने कहा हुजूर नहीं जानते, फरमाया हमारे गैरे नथु खैरे को नहीं देते, हम जिसे चुन लेते हैं उसे इल्म गैब अता कर देते हैं। अब दोस्तों जरा सुनिएगा, मेरे अल्लाह का कुरान कहता है ऐ महबूब हत्ता यमीज़ल खबीस मिन अत-तय्यब, इनको निकालो। मेरे आका पाक ने फरमाते हैं निकलो, सहाबा निकालते हैं। मौला कुरान का हुक्म है मस्जिदों में आओ, मस्जिदें आबाद करो, हुजूर का हुक्म है मस्जिदों में आओ, मस्जिदें आबाद करो, सहाबा की तलकीन है मस्जिदों में आओ, मस्जिदें आबाद करो। लेकिन आज कुरान भी कहता है इनको मस्जिद से निकालो, हुजूर के सहाबा भी धक्के दे रहे हैं, आका पाक फरमा रहे हैं निकल जाओ, मस्जिद से निकल जाओ, फुला बिन फुला फखरुज, निकल जाओ, मस्जिद से निकल जाओ। मौला ये मामला क्या है? अगर आपकी समझ शरीफ में बात तशरीफ फरमा होगी आप सुभान अल्लाह जरूर बोलेंगे। मौला ये माजरा क्या है? फरमाया माजरा ये है मस्जिद अल्लाह का घर है, मस्जिद में बुलाया जाता है नमाज के लिए, जिक्र के लिए, तस्बीह के लिए, तिलावत के लिए, कुरान के लिए, सजदों के लिए, लेकिन आज मस्जिद से भगाया जा रहा है और बताया जा रहा है लोगों नमाज बाद में है, तिलावत बाद में है, सजदे बाद में है, जिक्र बाद में है, सारी इबादतें बाद में है और अदब मुस्तफा पहले है। और नारा तो सुनाओ, करजदार नारा सुनाओ, कोई मजमेजू नारा सुनाओ, मजमेजू ठीक है नारा सुनाओ।
یا غوث اعظم دست لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اللہ اکبر و کبیرہ۔ دوستو یہ قرآن پاک کا اسلوب ہے اور یہ تربیت ہو رہی ہے۔ ایک ساری کائنات کی عبادتیں بعد میں ہیں، سونے نبی کا ادب پہلے ہے۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو کریم رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہی فرمایا ہے، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا ہی لینا تسبیح پھڑ کے ہوں، چلے کڈے پر کچھ بھی نہ کھٹیا ہی لینا چلیاں وڑ کے ہوں، علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا ہی لینا علمہ پڑھ کے ہوں، جاگ بنا دودھ جم دینا ہی ہمیں لال ہمر کر کے ہوں۔ اے سلطان صاحب یہ جاگ کیا ہے؟ فجس کے بغیر چلے بیکار، تسبیح بیکار، علم بیکار۔ فرمایا وہ جاگ ادب مصطفیٰ ہے، محبت مصطفیٰ ہے، عشق مصطفیٰ ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ آؤ تیسرے پیرائے پر میں 10 منٹ گفتگو کر کے اپنی گفتگو کو اختتام پذیر کرتا ہوں۔ آپ نے 1 گھنٹہ مجھے سماعت کیا اور انتہائی محبت کے ساتھ سماعت کیا۔ کوئی یاد رہے گا، کوئی بھول جائے گا، لیکن یہ جو اب میں بات کرنے لگا ہوں یہ بھولنے والی بات نہیں ہے، یہ دل کی تختی پہ لکھ کے جانا ہے اور یہ سبق بھلانا نہیں ہے۔ آمنو کما آمن الناس، پہلا میں نے مفہوم یہ پیش کیا، میرے نبی سے یوں محبت کرو جیسے صحابہ نے کی ہے۔ آمنو کما آمن الناس، میرے نبی کا یوں ادب کرو جیسے صحابہ کرام نے کیا ہے۔ اور اب تیسرا مفہوم یہ ہے، آمنو کما آمن الناس، میرے نبی کی یوں پیروی کرو جیسے صحابہ کرام نے کر کے دکھائی ہے۔ حضور کی پیروی ہم پر لازم ہے، آقا پاک کی اتباع امت پر ضروری ہے۔ ہم حضور نبی کریم علیہ السلام کے نوکر، غلام اور خادم ہیں۔ آقا پاک کے اشارے بغیر ہم ایک قدم بھی چلے تو ہماری نافرمانی گنی جائے گی۔ ہر کام میں ہمارے لیے حضور نبی کریم علیہ السلام کے قول و فعل اور آپ کے ارشادات کی تعمیل کرنا ضروری ہے۔ میں قرآن پاک کی حکایت کے 2 جملے پیش کروں گا۔ اب جذبات ولولے وہ ختم، اب بات پوری توجہ سے سننی ہے۔ یار بیٹھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، میرا سونا نبی توانو جیڑے کام دا حکم کرے او کام تساں کرنے، وما نہاکم عنہ فانتہو، جس کام تو میرا سونا منع کرے او کام تساں نہیں کرنا۔ پوری شریعت اللہ پاک نے انہاں 2 جملہ دے اندر بیان فرما چھوڑا۔ جس کام دا میرا سونا حکم کرے او کام کرو، جس تو منع کرے او کام چھوڑ دیو۔ ایک قرآن دا حکم ہے اور قرآن دے حکم تے عمل کرنا فرض ہے اور اس حکم نو چھوڑنا حرام ہے، گناہ ہے۔ میں بالکل اشارہ نال گال کرے سا، بہت لمبی داستان نہ چھڑے سا۔ حضور نے کنہ کمہ دا حکم فرمائے تے آقا پاک علیہ السلام نے کنہ کمہ تو اسانو منع فرمائے۔ سرکار نے جنہ کمہ دا حکم دیتا ہے، ایمان تو بعد سب تو پہلا کام 5 وقت دی نماز ہے۔ اگر فرض ہے تو حج ضروری ہے، اگر طاقت ہے تو زکاة ضروری ہے۔ ماہ رمضان دے روزہ دی فرضیت دا حکم میرے آقا پاک نے عطا فرمائے۔ ماں پیو دی عزت بھی ضروری ہے، ادب بھی ضروری ہے، تے ماں پیو دی خدمت بھی ضروری ہے۔ سچ بولنا ضروری ہے، آقا پاک نے سچ دی تلقین کی۔ حسن اخلاق، بھائی بھرا دے حقوق، بیوی دا حق، ماں پیو دا حق، اولاد دا حق، بیٹاں دے نال شریعت نے بیٹیاں دا بھی حصہ رکھا ہے، بیٹیاں دا بھی حق بیان فرمائے۔ اے وہ چند کام ہیں جنہاں دا میں تذکرہ کیتا، میں پوری تفصیل تے لسٹ بیان نہیں کر سکتا کہ حضور تو انہوں جنہاں کاماں دا حکم کریں او کام تساں کرو، وما نہاکم عنہ فانتہو، جنہاں کاماں تو سونے محبوب نے منع کیتا ہے وہ کام چھوڑ دیو۔ آقا پاک نے کنہ کاماں دا منع فرمایا ہے، شراب تو منع کیتا ہے،
جھوٹ تو منع کیتا ہے، سود تو منع کیتا ہے، جوئے تو منع کیتا ہے، ماں باپ دی بے ادبی تو منع کیتا ہے، گالی گلوچ تو منع کیتا ہے، جھوٹیاں قسمیں قرآن چاون تو منع کیتا ہے، کہندا حق دباون تو منع کیتا ہے، یتیم دا حق مکھاون تو منع کیتا ہے، بیوہ دا حق دباون تو منع کیتا ہے، پڑوسی نو اذیت تے تکلیف دیون تو منع کیتا ہے، ظلم تو منع کیتا ہے، جبر تو منع کیتا ہے، لوکاں دا حق مارن تو منع کیتا ہے۔ آقا پاک نے جنہاں کماں تو منع کیتا ہے انہاں تو رکنا ضروری ہے، جنہاں دا حکم دیتا ہے انہاں دا بچا لاونا ضروری ہے۔ اے تو میں شریعت بیان کر رہا ہوں، اور اپنی گل کراں چا ذرا اس امت دی گل کراں چا، اس معاشرے دی گل کراں چا، اور اس زمانے دی گل کراں چا، تو دوستو نتیجہ اے نکلدا ہے پورے معاشرے دا مطالعہ کرن تو بعد، حالات دا جائزہ گھنن تو بعد اے نتیجہ اے نکلدا ہے کہ حضور نے جنہاں کماں دا حکم دیتا ہے اساں وہ سارے کام چھوڑ دیتے ہیں، تے جنہاں کماں تو منع کیتا ہے وہ سارے کام نپی بیٹھے ہیں۔ ایک گل حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ شریعت نے جنہ کماں دا حکم دیتا ہے اساں چھوڑ دیتا ہے۔ آج مسجد نہ ویرانیاں ویکھو، محلے دی آبادی 10,000 ہے اور مسجد دے اندر 10 بندے نماز پڑھ دے کھلے، باقی مسلمان کوئی نہیں، باقی نے کلمہ نہیں پڑھا، انہاں تے نماز فرض کوئی نہیں۔ اپنے گھر دا جائزہ لے لو، کہندے گھر وچ 10 بندے، کہندے گھر وچ 8 بندے، کہندے گھر وچ 5 بندے، کہندے گھر وچ 20 بندے، دسو انہاں چوں نمازی کتنے تے بے نماز کتنے؟ اگر 10 بندہ چوں ایک نمازی ہوے یہ بھی بڑی غنیمت ہے، اگر 20 بندے گھر دے بمشکل ایک یا 2 بندے نمازی ہونے، باقی سارے بے نماز ہیں، حالانکہ پورا گھر مسلمان ہے، سب نے سونے نبی دا کلمہ پڑھا ہے۔ جس نے کلمہ پڑھ لے اس سے 5 وقت دی نماز فرض ہو گئی ہے، فرض ہو گئی ہے مسلمانوں، فرض ہو گئی ہے۔ اس عظیم الشان اجتماع دے اندر میں دین دی ہر شک تے گل نہیں کر سکتا، میں ہر حکم تے گل نہیں کر سکتا، ہر امر دا ذکر نہیں کر سکتا، ہر نہیں دا ذکر بھی نہیں کر سکتا، لیکن ایک نماز دی گل تے کر سکتا نا۔ آؤ اسے نماز تے میں تھانو تھوڑا جیا پکاواں چاہ، مطلع شاید کہ کسی دل میں اتر جائے میری بات، کہیں دل دے اندر میری گل باونی، اور اللہ تعالیٰ بے ہدایت نو ہدایت عطا فرماوے چاہ، اور جب سجدہ تو محرومن، رب دی یاد تو محرومن، اللہ تعالیٰ انہوں نے سجدہ دی توفیق عطا فرماوے۔ دوستو سب تو زیادہ قرآن دے اندر اللہ تعالیٰ نے نماز دی تلقین فرمائی ہے، نماز دی تلقین فرمائی ہے۔ اگلی گل سنو، حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تو زیادہ نماز تے زور دیتا ہے، اور سب تو زیادہ نماز پڑھنے لیا حدیثاں وارد ہوئیں، اور سب تو زیادہ بے نماز دی سزا کیا 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 سزاون آقا پاک نے انہوں دا ذکر کیتا ہے۔ اگلی گل سنو، میرے آقا نبی پاک علیہ السلام دا ارشاد گرامی ہے، مومن تے کافر دے اندر فرق کیا ہے؟ بولو بولو تو سب بولو، مومن تے کافر وچ کیا فرق ہے؟ نماز دا فرق ہے۔ کافر بے نماز ہوندے تے مومن پکا نمازی ہوندے، اور یار کلمہ پڑھ دیا مومن اکھوانیاں، وقت نماز کیوں نہیں پڑھ دے؟ آؤ مومن تے مسلمان، مسلمان دا ترجمہ بھی سن لو، مسلمان الحمدللہ سارے مسلمان، اللہ دے فضل نال مسلمان۔ مسلمان دا مطلب کیا ہے؟ مسلمان دا مطلب ایک گردن اچھی جھکی کرن والا، گردن جھکاون والا۔ ایک گردن کس ویلے جھک دیے؟ یہ بندہ سجدہ کریں دے، سجدہ کس ویلے تھی دے؟ یہ بندہ نماز پڑھ دے، نماز پڑھ دے، سجدہ کریں دے، سجدہ کرنا والا دی گردن جھک میں دیے، تے گردن جھکاون والے نو عربی چ مسلمان آ دین، گل منن والے نو عربی چ مسلمان آ دین۔ جس نے نماز نہیں پڑھی، اس نے سجدہ نہیں کیتا، جس نے سجدہ نہیں کیتا، اس نے گردن نہیں جھکائی، جس نے گردن نہیں جھکائی۔ مسلمان کیڑی گل ہے؟ دسو او مسلمان کیڑی گل ہے؟ خالی نام دے مسلمان میرے بھائیو، کام دا مسلمان ہوئے جڑا فجر بھی پڑھدا ہے، ظہر بھی پڑھدا ہے، عصر بھی پڑھدا ہے، مغرب بھی پڑھدا ہے، عشاء بھی پڑھدا ہے، اور دنیا والا نو دسے دے لوگو ساری کائنات دے دنیا دے دھندے تے کام بعد جن خدا دا سجدہ پہلے۔ آؤ اگر سمجھ نہیں آندی بھئی میں اور سمجھاواں، شیطان مردود دا قصور کیا ہے؟ جان دیو کیا قصور ہے؟ اگر جو اس اندر غرور بھی ہے، اس اندر تکبر بھی ہے، اس نے اللہ دی نبی دی احانت بھی کی دی ہے، لیکن قصور ابتدا کتوں ہویا؟ اللہ کریم نے فرمایا اسجدوا لآدم، میرے آدم نو سجدہ کرو، میرے بندہ ہے، میرا بندہ، میرا پیارا بندہ ہے، اس کی عزت کرو اور اس کو سجدہ کرو۔ یہ سجدہ تعظیمی ہے۔ فسجدوا، سب سجدے دے اندر گر گئے، سارے ملائکہ نے سجدہ کیتا الا ابلیس، ہکا ابلیس نے سجدہ نہ کیتا۔ مولا انجام کیا ہے؟ فرمایا ابا، اس نے سجدے تو انکار کیتا، واستکبر، تکبر کیتا، کان من الکافرین، کافر ہو گیا، راندہ درگاہ ہو گیا۔ شیطان دا قصور کیا ہے؟ اس نے اللہ دے بندے نو سجدہ نہ کیتا، اور بے نماز تو اللہ دے سجدہ دا انکار کر رہے ہیں، اللہ دے سجدہ دا انکار کر رہے ہیں۔ اور شیطان نے ایک سجدے دا انکار کیتا، اللہ نے لکھاں سال دی عبادت تو ضائع کر چھوڑی۔ بندہ بے نماز، ذرا سوچ، اگر فجر دیاں 4 رکعتاں ہیں تو فجر وچ 8 سجدہ
دا انکار کیتا، ظہر اگر فرض تے سنت موقدہ کرو تے 20 سجدہ دا انکار کیتا، عصر تے 8 سجدہ دا انکار کیتا، مغرب فرض تے سنت ہی کر چھوڑو تے 10 سجدہ دا انکار کیتا، عشاء دے اندر تے درجنہ سجدہ دا انکار کیتا، جڑا ولے پیشی دیگر نماشیں کفتے اللہ دی سجدہ دا انکار کر رہے ہیں، دسا اس بندے دا انجام کیا ہو سی، انجام کیا ہو سی، انجام کیا ہو سی؟ بے نمازو آج میں تم سدھا کر کے بھیجے سا، تمہارے دل چیر کے نماز کی محبت پیدا کر کے گھر بھیجے سا۔ ایک کیا طریقے جناب، محفلہ سجائیاں تے جھنڈیاں لائیاں تے لائٹنگ لائیاں تے جھنڈے لہرائے تے لنگر پکائے تے نعرے لائے تے لنگر کھاتے تے ڈکار مارے تے گھر ٹوڑ گیا۔ انہاں محفلہ کا مقصد صرف یہ آؤ تے واوا تے گھر چلے جاؤ، یہی یہ مقصد نہیں ہے۔ یہ غافلوں کو بیدار کرنے کے لیے سجائی جاتی ہیں، یہ بے ہدایتوں کو حق کا راہ دکھانے کے لیے محفلیں سجائی جاتی ہیں، یہ کم عقلوں کو عقل اور خرد سکھانے کے لیے محفلیں سجائی جاتی ہیں، جو گنبد خضرا سے دور ہیں ان کو محمد پاک کی چوکھٹ پہ بلانے کے لیے یہ محفلیں سجائی جاتی ہیں، جو سینے روکھے ہیں ان کو عشق مصطفیٰ میں تر کرنے کے لیے یہ محفلیں سجائی جاتی ہیں، جن دلوں میں سوز و ساز نہیں ہے ان کو عشق مصطفیٰ کی گرمی دکھانے کے لیے یہ محفلیں سجائی جاتی ہیں۔ در بدر پہ پھرنے والوں کو ایک جگہ جمع ہو کے گنبد خضرا پہ فدا ہونے کا سبق دیا جاتا ہے۔ آؤ کچھ اپنی تربیت لے کے جاؤ۔ آج دوستوں نماز دے حوالے نال میں اخیر کرے سا اخیر جتنے تک سارے بے نماز نمازی نہ پڑھ سو میں تقریر نہیں چھوڑنی، میں بس نہیں کرنی۔ سبحان اللہ کو میں اگو تے ٹوڑ دے بھی اگو تے گالی نماز دیے بڑے نمازوں میں توارے نالا جڑے بندے پکے ٹھکے ٹھکے نمازی بیٹھے میں انہاں نال گل نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ انہاں نو تہجد دی بھی توفیق عطا فرماوے، اشراق دی بھی توفیق عطا فرماوے، اوابین دی توفیق عطا۔ میں بے نماز نال متوجہ ہوں، بے نماز نال گفتگو کر رہا ہاں۔ شیطان نے ایک سجدے دا انکار کیتا، وہ اللہ دے بندے نو سجدائی، اللہ پاک نے راندہ درگاہ کر دیتا۔ بے نماز روزانہ کتنے سجدہ دا انکار کر دیں، اندازہ کر تیرا انجام کیا ہونے والا ہے۔ میرے آقا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا پہلا سوال نماز ہے، اگر نماز دا معاملہ ٹھیک ہویا سارے کام ٹھیک تھی بے سن، اگر نماز دا معاملہ غلط ہویا سارے کام غلط ہو بے سن۔ پہلا سوال نماز ہونے دس او پیشی کیوں چھوڑیے یا او دیگر کیوں چھوڑیے یا او نماشا او جی میرے کپڑے خراب ہے، میرا سر درد ہے، میں مصروف ہوں۔ میں کہتا ہوں تو کھانا کھائے، تو سکول جائے، تو کالج جائے، دکان چلائے، تو بچائی کرے، کٹائی کرے، تو پلائی کرے، سارے کام کر لیتا ہے، ایک نماز کے لیے تجھے تکلیف ہوتی ہے۔ خدا کو سجدہ مشکل ہو چکا ہے، جو پیدا کرنے والا، کھلانے والا، پلانے والا، عزت دینے والا اتنی نعمتیں دی ہیں کہ زندگی ختم ہو جائے گی اس کی نعمتوں کا شمار نہیں ہوگا، اس کو سجدہ نہیں کرتا خدا کا بندہ، کچھ تو خدا کا خوف کر۔ آج قیامت کا پہلا سوال کیا ہے؟ پہلا سوال نماز ہے، پوچھا جائے گا نماز کیوں نہیں پڑھی، ایک ایک نماز کا سوال اور حساب لیا جائے گا۔ اگلی حدیث مبارکہ سن، میرے آقا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے میدان میں بے نماز حامان، شداد اور قارون اور ابی بن خلف کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یہ چار بڑے کافروں کے میرے نبی نے نام لیے جو اللہ کے دشمن گزرے ہیں۔ حضور نے فرمایا بے نماز ان کے ساتھ کھڑا ہوگا، بے نماز کو میرے نبی کے غلاموں میں کھڑا نہیں کیا جائے گا۔ اور بھائی خدا کا خوف کرو، زندگی مختصر ہے، موت سر پہ رقص کر رہی ہے، آج دنیا میں ہے کل قبر میں جانا ہے، دنیا سے جاؤ تو کم از کم 5 وقت کی نماز تو ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ آج آئے ہیں جیسے بھی آئے ہیں ہم جائیں تو 5 وقت کے نمازی بن کے جائیں۔ نماز پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے؟ بولو پڑھنی چاہیے۔ آج وعدہ کرنا ہے، پہلے ضمیر سے پوچھ لو، پہلے اللہ کے قرآن سے مشورہ کر لو، پہلے اپنے دل سے مشورہ کر لو، دماغ سے مشورہ کر لو، نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی۔ ہر بندہ کہے گا، ضمیر کہے گا، آپ کی روح کہے گی، آپ کی دھڑکنیں کہیں گی، آپ کی سوچ کہیں گی کہ سیانہ بندہ نماز قضا نہیں کرتا۔ اگر پڑھنی چاہیے تو آج وعدہ کرو اور انشاءاللہ کا نعرہ بلند کرو، نماز پڑھیں گے، اونچا نماز پڑھیں گے، مر جائیں گے نماز قضا نہیں کریں گے۔ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، کرنا ہے جو بھی کر لے، 2 دن کا یہ سفر ہے، جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکان کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ اس مرکزی انجمن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اراکین و عہدیداروں کو مزید ترقی عطا فرمائے۔